बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और मेरे जो पेट्रन्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक जर्नलिस्ट जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े जवान जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने भी आपके जो वीलॉग हैं उसके कमेंट्स पढ़े, कोई 50-60% कमेंट्स पढ़े। इसका मतलब है उन्होंने कोई मेरा ख्याल है 600-700-800 पढ़े, कोई एवरेज कमेंट्स मेरे 1000-1200-1400-1800 तक भी जाते हैं। वो कहते हैं जी मैं हैरान हूँ कि कितने ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स लोग लिखते हैं, कितनी मैच्योर कमेंट्स हैं, कितने डिटेल्ड कमेंट्स हैं, उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, कितने पढ़े लिखे लोग जो हैं और कितने शऊर है लोगों में। तो ये मैं अब नहीं आपको कह रहा है, ये एक थर्ड पार्टी जर्नलिस्ट जो बड़ा इंडिपेंडेंट है वो कह रहा है आपके कमेंट्स के मुतालिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके कमेंट्स ये माइक्रोकॉज़म है पाकिस्तान की सोच के अंदर, जो एक बिल्कुल जाग चुकी है और इवॉल्व हो चुकी है टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन, और उनकी जो नॉलेज है पाकिस्तान की सियासत के मतलब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैंने कहा आपसे मैं ये भी शेयर कर लूँ। चंद बातें हैं काफ़ी जो इस वक्त करंट है। सिंध लोकल बॉडीज़ का आप लोगों ने सब ने बहुत कुछ देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, धांधली भी देख ली होगी, ठप्पे भी लगते हुए देखिए जी, ये तो एक्सपेक्टेड था। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये धांधली नहीं होगी और ये इस किस्म की चोर बाजारी नहीं होगी तो वो मरीख में रह रहा था। ये तो एक्सपेक्टेड था। तो इसका काउंटर के लिए तैयारी जो थी वो शायद नहीं थी, और पता नहीं वो किस तरह हो सकती है कि नहीं, लेकिन इसलिए कि इतनी ब्लेटेंट और इतनी ब्रेजन रिगिंग है कि इसको रोकना मुश्किल है। मेरे एक दोस्त हैं, मरहूम इंतकाल कर गए। उन्होंने 2018 में अपने इलेक्शन के ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल किया, इंतकाल भी हो गया, 5 साल हो गए, आज तक वो उनकी पिटीशन इलेक्शन कमीशन में कोई केस ही नहीं सुना। तो लोग जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, ये होगा कुछ नहीं। एक तो ये बात है जिसकी वजह से आई थिंक परफॉर्मेंस हुई है। दूसरा मेरी नज़र में, जो कि इमरान साहब ने खुद भी अपने अभी बयान में कहा, बानी गाला भी चंद कुछ अर्सा पहले कुछ जर्नलिस्ट से, कि जी हमारी पार्टी का वीक एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से ये हमें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको खुद एहसास है कि उनकी अपनी कमज़ोरी भी थी इसके अंदर। तीसरी मेरा ख्याल है, और ये मैं एक ट्विटर स्पेस में भी डिस्कस कर रहा था, लोगों ने कहा कि जब MQM बॉयकॉट करता है तो वो जो उनका पुराना खौफ है ना कि जी जब वो बॉयकॉट करते हैं उसके बाद अगर कोई उनकी बॉयकॉट की खिलाफ वर्जी करता है तो वो दंदनाते आते हैं, बंदूकें लेके, फलाना दुकानें बंद करा दी, गोलियां फायर कर दी। वो पुराना खौफ अभी तक मौजूद था, इसलिए कि पार्टियाँ जम हो गई हैं। और इसकी वजह से भी मुझे खुद ज़ाती तौर पर लोगों ने कहा कि हम नहीं गए वोट देने के, हमें डर था कि इस किस्म का कुछ हो। तो एक ये भी फैक्टर था लो टर्न आउट का। और चौथा फैक्टर जो था वो मेरी नज़र में एक वोटर हेल्पलेसनेस, वोटर एपैथी जिसको कहते हैं कि यार मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो लोकल बॉडीज़ का है, धांधली तो होगी, पीपल्स पार्टी जीतने तो किसी को देगी नहीं, तो मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ा। उसकी वजह से भी जो PTI का सपोर्टर है बाहर नहीं निकला। इसलिए ये वोट जो बाई इलेक्शन था कराची का उससे बड़ा मुख्तलिफ था, या जो लाहौर के बाई इलेक्शन उससे बड़ा मुख्तलिफ था। तो ये 4-5 फैक्टर्स मिल के मेरा ख्याल है एक लो टर्नआउट हुआ अव्वल तो, और दूसरा ये है कि बेतहाशा धांधली हुई, तीसरा ये है खौफ था जिसकी मैंने बात की। तो ये फैक्टर्स थे। इसके लिए अब तैयारी कैसे होगी, ये मेरी नज़र में इमरान को सिंध के अंदर और कराची के अंदर ऑन ग्राउंड पर काम करने वाली लीडरशिप को सामने लाना पड़ेगा। ये इनका वीक पॉइंट है। कराची बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, सिंध बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंस है। ये इन डाकू लुटेरे जो एक पागल कुत्तों की किस्म की ये पार्टी है, इनके हवाले नहीं कर सकते। माफ़ी चाहता हूँ इस लफ्ज़ का, लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के ऊपर हाकिम है वो पागल कुत्तों के से ज़्यादा बेहतर नहीं है। इन्होंने जिस तरह इन्होंने लूटा है, नोचा है, एक वल्चर की तरह इस सिंध को, कराची को तबाह बर्बाद किया है, इनको इनसे बचाना है इमरान को और PTI को। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि जी आपने वो
بنایا ایک گرافک اس سے بتایا، وہ بہت ضروری تھا. دیکھیں اس گرافک کے اندر ابھی آپ کو تھوڑا سا میں پھر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں زیادہ اس میں نہیں جاتا. یہ 90% اس میں جو انفارمیشن ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیمز کی رپورٹ سے انفارمیشن ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. ہاں مفروضے میں نے ضرور کیے ہیں جو یہ لال آپ دیکھ رہے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے. اور ابھی تک تو میں نے دوسرا پہلو تو اس پہ کیا ہی نہیں، جو کہ وقار کے تعلقات ہیں جی ایس یو کے ساتھ، وقار کے تعلقات ہیں نیشنل انٹیلیجنس سیکیورٹی کینیا کے ساتھ، ہماری آئی ایس آئی کے جو تعلق ہیں کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس سیکیورٹی سروسز کے ساتھ. یہ تو ابھی تک میں نے آپ کو بیکاز یہ بھی سرکمسٹانشل ہے، ان کو جب آپ لنک کریں گے تو آپ کو پوری کڑی پتہ چل جائے گی کہ یہاں سے کس طرح ان کو بھگایا گیا بیچارے کو، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان لوگوں کو غرق کرے جنہوں نے یہ کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دو بڑے سینئر افسر اس فوج کے، ایک نے کہا کہ حیدر مہدی جو مرضی کہتا رہے، لیکن جو اس نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ سے ہمیں بتایا ہے، ہمارا آرمی چیف، یہ بہت ایک سینئر افسر کہہ رہے ہیں، ہمارے آرمی چیف کو انکوائری کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے آئی ایس آئی میں لوگ ملوث ہیں کسی بھی لیول کے کہ انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، ریونج لینے کے لیے ارشد شریف کا قتل کروایا ہے، ان کو کیفر کردار پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے پوری فوج بدنام ہوئی ہے اور آئی ایس آئی بدنام ہوئی ہے. یہ بڑے ایک سینئر افسر نے کہا ہے. ایک اور سینئر افسر نے کہا ہے جو ان سے بھی سینئر ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ حیدر مہدی، ایک ڈسکشن، اور کہا حیدر مہدی 100% صحیح بات کرتا ہے، مجھے مکمل یقین ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس میں ملوث ہے، اس لیے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی ملوث نہ ہوتا وہ کبھی بھی 27 اکتوبر کو پریس کانفرنس نہ کرتا، اس نے بھونڈے طریقے سے آ کے وہ ملک کے سامنے جھوٹ نہ بولتا. تو یہ، اور اگر ڈی جی آئی ایس آئی ہے نا تو اس سے پیچھے ایک ہی ہے، وہ پیچھے دیکھو کون بیٹھا ہے، باجوہ بیٹھا ہے ٹریک سوٹ میں کھڑا ہو کے دبئی میں. یہ ہے جی ارشد شریف کا، اور لگ رہا ہے کہ اب یہ کہیں جائے گا. اس کے بعد جی دو بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو باتیں سنانا چاہتا ہوں. ایک ہے ماڈل ٹاؤن کا کیس. ماڈل ٹاؤن کا کیس کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے اس کو پرسو کیا ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں اگلے چند ویلاگز میں کروں گا. یہ جب یہ ہوا آپ کو جو پتہ ہے، اور آج تک اس کی آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ نے اسٹے دی ہوئی، نہ سپریم کورٹ نے کہا جے آئی ٹی بناؤ، وہ جے آئی ٹی بھی نہیں بنی، نہ اس کی کوئی سمری ہوئی، نہ کچھ ہوا، نہ اس کے کوئی ریزلٹس آئے، نہ یہ لوگ پیش ہوتے ہیں، نہ نواز شریف پیش ہوتا ہے، نہ شہباز شریف پیش ہوتا ہے. یہ توقیر شاہ جو اس پر پرنسپل سیکرٹری ہے شہباز کا، سب سے بڑا اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ تھا، اور اپنا رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف، یہ تین بندے تھے ماسٹر پلان کہ اس کو ایسے اڑا دو لوگوں کو کہ اگلی دفعہ یہ آگے چوں نہ کرے. وہ بھی نہیں گیا. تو اب جو اس میں ہے موومنٹ آنی شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی سامنے آئے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ سزا ان کو ملے گی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آپ بڑے غور سے فالو کریں. اسی کے ساتھ توشہ خانہ، وہ لاہور ہائی کورٹ نے ایسا تھپڑ مارا ہے وہ سیکشن آفیسر کو جس کو بھیجا کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، ہم نہیں دے سکتے ان سے. 1947 انہوں نے کہا کیسی کلاسیفائڈ انفارمیشن بھائی، آپ نے عمران خان کے سارے چیزیں بتا دی ہمیں کہ جی انہوں نے فلانی چیز بیچی، فلانی چیز خریدی، فلانی چیز. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں 1947 سے لے کر ابھی تک بتاؤ کس ہمارے حکمران نے کون سی چیز لی، کتنے پیسے دیے، ہمیں یہ چاہیے. آپ لے کے آئے اور 48 گھنٹے کا ان کو نوٹس دے دیے. یہ بھی بڑی سے یہ دو تین چیزیں مجھے اس میں نظر آ رہی. یہ جو کوئرسو پاور آف دا اسٹیٹ ہے نا، خاص طور پہ آئی ایس آئی، جو یہ ڈرا دھمکا کے انہوں نے ججز کو بالکل دبایا ہوا تھا، وہ پاور مجھے کمزور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اس کی سب سے بڑی عکاسی تو ہمیں نظر آئی تھی پنجاب کے اسمبلی میں، جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس پی ڈی ایم نے ہارا اور انہوں نے پرویز نے جیتا. اور دوسرا اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا انڈیکیشن آ رہی ہے کہ نیا آرمی چیف کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ شاید کلیئر ہو رہی ہے. اس کی میجر ہمیں ڈائریکشن کا کنفرمیشن ملے گی جس دن وہ ندیم انجم کو، فیصل نصیر کو، اور اس کے نیچے جتنا یہ
ایک پاگلوں کا جو ٹولہ ہے، سائیکوپیتھس کا ٹولہ ہے، ان کو ہٹاتے نہیں، ان کے خلاف انکوائری نہیں کراتے اور ان کو سزائیں نہیں دیتے. یہ چیز ہے. تو شاخانہ کی ہو گئی. اچھا جی، یہ جو ابھی کیئر ٹیکر کی بات ہوئی ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو نام 3 ہوئے ہیں، سکھیرا صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑا نائس، بینائن ان اے پازیٹیو میں، بڑا پازیٹیو سیلف میڈ آدمی ہے، بھوکا نہیں ہے، گھر سے پیٹ بھرا ہے. تو ہی وڈ میک اے ریئلی گڈ چیف منسٹر. یہ میرا خیال ہے اس وقت کیبنٹ سیکرٹری اور ریٹائر ہونے والے ہیں. گڈ مین. ناصر کھوسہ صاحب تھوڑا سے کنٹروورشل اس لیے رہے کہ یہ شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، اور شاید آئی تھنک یہ جب وہ چیف منسٹر تھے تب بھی ساتھ رہے کہ، لیکن کمز فرام اے ریئلی گڈ فیملی. یہ سارے فیملی والے، طارق کھوسہ، ناصر کھوسہ اور اپنے چیف جسٹس کھوسہ، آصف کھوسہ، ریپوٹیشن ان لوگوں کی بڑی اچھی ہے. تو یہ پہلے بھی ان کا نام دیا گیا تھا 2018 میں، پی ٹی آئی کی طرف سے پھر وڈرا ہو گیا. یہ بھی ٹھیک ہے. جو تیسرا نام ہے نصیر احمد خان، جو فارمر ہیلتھ منسٹر ہے، یہ میرے لیے بڑا کویسچنیبل نام ہے. یہ پی ایم ایل کیو کے ٹائپ کے آدمی ہیں، اور 2007 میں اگر مجھے یاد پڑے ان کا نام وہ الیکشن کے لیے ریجیکٹ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس فیک ڈگری ہے. اور دوسرا، ان کی بیٹی کے خلاف اور ان کے داماد کے خلاف بہت بڑا کیس، جو نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ کا اسکیم ہوا تھا بہت بڑا، جس میں آصف زرداری انوالو تھا. تو وہ بہت بڑا کیس ان کی بیٹی اور ان کے داماد کے خلاف تھا، فراڈ کا، غبن کا، اربوں روپیہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں تھا. تو میں عمران صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ ہے، جب اس قسم کی باتیں ہوں وہ تھوڑا ذرا روکا کریں اور لوگوں سے کہیں یار یہ مجھے ان لوگوں کی انفارمیشن دو. اور میری نظر میں ان کو پی ایم ایل کیو کے ساتھ، بیکاز یہ نام کلیئرلی پرویز لائی کی طرف سے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کی جگہ کسی اور کو کر دیں. تو بیکاز اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو ایک خیال ہوتا ہے کہ یار یہ عمران صاحب کے پاس جو ٹیم ہے وہ ان کو صحیح انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرتی اور صحیح مشورے نہیں کہتی. جس طرح یہ عجیب قسم کا قاسم علی شاہ جیسے بندے کو اس کے سامنے لیا ہے، اور وہ اتنا بے شرم آدمی، باقی تو چھوڑے جو اس نے بات کی شہباز سے اور پرویز سے، ریکارڈڈ انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ دیں گے. مطلب ایسا کوئی بےہودہ، مطلب اتنا کم ظرف، اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والا آدمی کہ لائیو انٹرویو میں یا ریکارڈڈ میں کہہ رہے جی آپ مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ دیں گے. مطلب بھوکا آدمی ہے. اور میں تو خیر اس کو بہت عرصے سے فراڈ سمجھتا تھا، آج سے نہیں بہت عرصے سے، اور میں سب کو کہتا تھا یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اس نے زندگی میں کوئی دھیلے کا کام نہیں کیا. یہ کتابیں، دماغ کا بہت تیز ماشاءاللہ، ویسے یہ بات ہے، زبان کا بھی بڑا تیز، بڑا چرب زبان. اس سے اس نے لوگوں کو وہ بے وقوف بنایا، بیچارے ہمارے بچوں کو باہر کی کتابیں لے کے ان کو ترجمہ کیا، تھوڑے سے الفاظی چینج کی، 12 کتابیں پبلش کر دی. یہ وہ ترائے جماعتہ پار ڈائریکٹ حوالدار ٹائپ آدمی ہے، دماغ کا بڑا تیز. تو یہ عمران صاحب کی جو فلٹریشن ہے نا، لوگوں کی کون سے ملے، کیسے ملے، کیا بات کرے، یہ ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے اس کو کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہی اسٹل ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ پیپل اراؤنڈ ہم. تو ان کو یہ ان کی مرضی ہے بھائی، جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ اس قسم کی غلطیاں آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے. دیکھیں عمران صاحب، آپ کے پیچھے پوری قوم ہے، آپ کے اوپر بڑا بھروسہ کرتی ہے، لیکن آپ کو امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر چاہیے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے. ہر انسان کو چاہیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے تھا، اور اس لیے وہ مدینہ گئے، اور اس لیے مدینہ کی ریاست بنی، اور تب ان کے پاس فوج آئی اور انتظامی ڈھانچہ آیا، تب انہوں نے جا کے فتح مکہ کی. یہ چاہے آپ پروفٹ ہو، چاہے آپ ایک عام انسان ہو، آپ جیسا یا میرے جیسا آدمی ہو، ہر ایک کو یہ دنیا کے اصولوں کے ساتھ چلنا ہے. یہ صرف موٹیویشن اور تقریریں اور پیشن اور کمٹمنٹ اور آنیسٹی سے نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور مجھے پتہ ہے آپ کوشش بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن آپ کرتے رہے جستجو جب تک آپ کے ارد گرد اچھے لوگ نہ آئیں. سنا ہے کہ آپ نے کوئی یو کے سے کسی آدمی کو بلا کے پارٹی کی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کے جو فالو اپ امپلیمنٹیشن کو لگا دیا ہے. اب جو بندہ ساری زندگی یو کے میں رہا ہو، اس کو پاکستان کی سیاست کا کیا پتہ، ان لوگوں سے اس کا کیا رشتہ. خیر وہ آپ کے لیے یہ میسج عمران صاحب آپ کے لیے بھی ہے.
اب جناب تیسرا آخری جو اس پہ موضوع ہے وہ جو عمران صاحب نے فیصلہ کیا یا ایک انڈیکیشن دی ہے کہ جی ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں گے، وہ میری نظر میں اچھا ہے. اور بیکاز لوگ کہتے ہیں جی یو ٹرن ہے، بالکل نہیں. دیکھیں انہوں نے ریزگنیشن دے کے باہر آئے اور اس سے جتنا انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا اور لوگوں کو جگانا تھا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا تھا، اپنی انہوں نے طاقت دکھانی تھی، وہ دکھا دی. اس کا بہت انہوں نے بہت ہی زبردست ٹیکٹیکل موو تھا. اسمبلیوں سے باہر نکلا، ننگا کر دیا انہوں نے اس سے باجوے کو، شہباز کو، نواز کو، زرداری کو، فضلو کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، جتنے یہ غلیظ غلاظت گٹروں میں بیٹھی ہوئی تھی نا، اس سب کو گٹر سے باہر نکال کے سامنے پیش کر دیا کہ جس کو تم اپنے سیویئر سمجھتے تھے، افواج پاکستان کی ہائی کمانڈ، یہ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ، اور باجوہ کے سامنے ایکسپوز کر دیا. یہ بہت بڑی زبردست ٹیکٹک تھی، بڑا ہوا، لوگوں کو پتہ چل گیا. اب واپس جانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسمبلیز کی ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بننے کی بات ہو رہی ہے. شاید یہ اپنا وزیر اعظم تو نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ 11 ان کے آلریڈی جو ریزائنڈ ہے، ابھی شاید 152 رہ گئے ہیں یا 160 رہ گئے ہیں، تو وہ 100 ان کو 73 ووٹوں چاہیے اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ شاید نہیں ہوگا. لیکن یہ شہباز شریف کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہروا ضرور سکتے ہیں. اب وہ اس کے بعد ری الیکٹ کون ہوتا ہے، انہی کا بندہ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن وہ بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے. اور اگر وہ نہ بھی ہو تو اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ راجہ ریاض جیسے گھٹیا کمینے آدمی کے ساتھ نہ ہو. یہ میں فیصل آباد والے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس بندے کو آپ نے فیصل آباد میں رہنے نہیں دینا. اس کو کہیں کہ تو جا انڈیا میں رہ یا تو کابل میں رہ، تو اس قابل نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے لیے. ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا آپ لوگوں نے. سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں اس کے گھر کے باہر، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. لیکن ایک بہت یہ جو اتنے خبیث لوگ ہیں یہ پی ڈی ایم والے، کوئی بعید نہیں کہ جس دن یہ اسمبلی میں جانے کی تیاری کریں تو وہ راجہ رینٹل کہے، وہ جی آپ نے مجھے کہا تھا نا استعفے ماننے کے لیے، میں تجھے استعفے آپ کے سارے مان گیا ہوں، اور وہ اٹھا کے اسی دن ای سی پی میں بھیج دے اور ای سی پی انہیں اسی دن ان سب کو ڈی نوٹیفائی کر دے. تو یہ کوئی بعید نہیں کہ یہ اس قسم کی گھٹیا کمینی حرکت کر سکتے. تو آج کا جی ویلاگ اس پر ختم ہوا. عمران صاحب سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کو متحرک نہیں کیا سندھ میں، کراچی میں، تو یہ بڑا مشکل ہوگا آپ کو یہ پروونس جیتنے کا. دوسرا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ پاور میں واپس آئیں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس حکومت کے انتظام کو بہتر طریقے سے چلا سکیں، نہ کہ جیسے آپ جب 2018 میں آئے تھے آپ نے سیکھا بہت ہے، بہت کچھ آپ سیکھ چکے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 6-7 مہینے ہیں شاید الیکشن میں نئے پرائم منسٹر کو ٹیک اوور کرنے میں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے ارد گرد 3-4-5 ایسے لوگ رکھیں جو آپ کے بھی فیصلوں کو سٹریس ٹیسٹ کرے. آپ اکیلے یہ نظام کو لے کے نہیں چلا سکتے، یہ یاد رکھیے گا. ناظرین اب تک اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.